चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूँ और हमारा ये ख़ास प्रोग्राम है पैगाम खुतबा फ़िदक। हमने नाज़रीन आपकी खिदमत में मुसलसल फ़िदक के हवाले से कुछ तमहीदन भी आपकी खिदमत में पेश किया ताकि आप मसले फ़िदक को और मामले फ़िदक को समझने की कोशिश करें। इसलिए कि जब आप मामले फ़िदक और मसले फ़िदक को समझ लेंगे तो आपके लिए खुतबा फ़िदक को समझना आसान हो जाएगा। एक बात ये। दूसरी बात ये कि यूट्यूब और सोशल मीडिया तमाम मौज़ूआत और तमाम सब्जेक्ट के साथ बिल्कुल फुल है। आप एक सब्जेक्ट पर चाहिए 10 वीडियो पे बात करने वाले आपके सामने मौजूद रहेंगे। आप किसी एक सब्जेक्ट पर बहस करना चाहिए, आपके पास 50 वीडियोस ऐसे आ जाते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू उस सब्जेक्ट के हवाले से हुई मिलती है आपको। लेकिन खुतबा फ़िदक के हवाले से जब आप यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कमाल की बात यह है कि शहजादी सलामुल्लाह अलैहा के इस खुतबे का वैसा तज़किरा जैसा कि होना चाहिए था वो सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इस हक़ और सच को सदाकत के साथ और तारीख़ के हवाले के साथ आपकी खिदमत में पेश करें। लिहाजा इसी बुनियाद पर हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब रईस शिया उलमा बोर्ड को हमने ज़हमत दी कि इस मौजू पर खुतबा फ़िदक के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले हम आगा का इस्तकबाल करते हैं, फिर हमारे सवालात होंगे और आगा के जवाबात होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हमारे साथ आज ये चौथे प्रोग्राम में मुसलसल कंटिन्यू हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिजवी साहब क़िबला मौजूद हैं जो हमारे सवालात के जवाबात दे रहे हैं। पिछले यानी 3rd एपिसोड में हमने जो सवालात उनकी खिदमत में पेश किए थे वो ये थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी बेटी को फ़िदक दिया था वो उनकी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रसूलुल्लाह की रहलत के कितने दिनों के बाद छीना गया। एक सवाल। दूसरा ये कि क्या खलीफा वक्त ने जो रसूलुल्लाह की मसनद पर बग़ैर हक़ के जानशीन बनकर बैठ गए थे, क्या उन्होंने जनाब ज़हरा सलामुल्लाह से गवाह मांगे थे? उसका जवाब भी आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका है। आज के इस प्रोग्राम में जो सवालात हैं वो खुतबा फ़िदक के हवाले से होंगे और आपके लिए ज़रूरी है इस प्रोग्राम को बिल्कुल बगौर देखें, सुने और समझें, इसलिए कि अब खुतबा फ़िदक की इब्तिदा हो चुकी है। आइए हमारा पहला सवाल खुतबा फ़िदक के हवाले से। बाज़ लोग ये कहते हैं कि खुतबा फ़िदक की सनद जो है वो मोतबर नहीं है या तवातुर के साथ नहीं है या आया सनद ही सही नहीं है। सवाल मेरा ये है कि क्या खुतबा फ़िदक की सनद को ज़ईफ़ बताकर जो खुतबा फ़िदक की फ़जीलत को कम किया जा रहा है, आया रिवायात के एतबार से, आया किताबों में, आया अहादीस में इस हवाले से क्या क्या मिलता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। ये सवाल जो आपने अभी किया है कि खुतबे फ़िदक की सनद क्या है, जी, तो ये सवाल बहुत पुराना है और एक तबक़ा है जो पूरी कोशिश ये कर रहा है कि खुतबे फ़िदक को कमज़ोर किया जाए, ये कहकर कि इसकी सनद बहुत ज़्यादा मज़बूत और क़वी नहीं है। इसलिए आपका ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि हमारे नाज़रीन जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं
وہ یہ سمجھیں کہ خطبہ فدق کی سند ضعیف نہیں ہے بلکہ بہت ہی قوی ہے، اور مولانا عقیل صاحب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مختلف بہانوں سے خطبہ فدق کو کمزور کیا جائے۔ خود جو اس کا مفہوم ہے یا اس کے الفاظ ہیں یا اس کی ترتیب ہے، اس میں تو یہ لوگ کوئی کمی نکال نہیں سکے، کیونکہ جانتے ہیں کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی یہ خطبہ فدق بہت ہی قوی ہے۔ لہذا اب ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ اس کی سند کے اوپر اٹیک کیا جائے، حملہ کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کہہ دیا کہ صاحب اس کی سند بہت زیادہ مضبوط، یہ نہیں کہتے کہ ضعیف ہے، کہتے ہیں بہت مضبوط نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مضبوط ہو یا نہ ہو، مفہوم اگر انسان دیکھے گا تو یہ سمجھ لے گا کہ یہ کلام جو ہے اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور بندوں کے کلام سے اوپر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ خطبہ فدق کا نگاہ غائر سے مطالعہ کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے، اس کے ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے، انشاءاللہ مومنین کوشش یہ کی جائے گی کہ آج کچھ اس کے جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور آپ احساس کریں گے اس سچائی کو، اس حقیقت کو کہ یہ کتنی بڑی عالمہ تھیں جس نے یہ خطبہ جو ہے اصحاب کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان کے الفاظ میں جناب فاطمہ زہرا کی تعریف تو کر بھی نہیں سکتا اور ان کے علم کے بارے میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ سکتا ہوں اور اس سے آپ سمجھ لیں گے کہ اس بیوی کی عظمت کیا ہے۔ توجہ کیجئے، انشاءاللہ ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کو، اور وہ یہ ہے، بہت توجہ کریں، بہت توجہ کریں۔ جناب فاطمہ زہرا کے علم کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ جس کے آنگن میں ایک کنیز جھاڑو لگاتی ہے اور اس ماحول سے متاثر ہو کر اتنی بڑی عالمہ ہو جاتی ہے کہ 20 سے 30 سال تک وہ قرآن کی لینگویج میں گفتگو کرتی ہے۔ تو سوچئے جب کنیز اتنی بڑی عالمہ ہے تو وہ مخدومہ کتنی بڑی ہوگی، اس کا علم کتنا عظیم ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا کو سمجھنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ اگر تم نے فضہ کو سمجھ لیا، جو کہ نہیں سمجھ سکتے ہو، ان کی عظمت کو سمجھ لیا، جناب فضہ کے علم کو سمجھ لیا، اس کو احاطہ اگر انسان کر لے جناب فضہ کے علم کو، تو شاید جناب فاطمہ کے علم کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ جناب فاطمہ کا علم کتنا تھا اور کیسا تھا، تو ان کے خطبے کو ضرور دیکھیے گا۔ آج مولانا عقیل صاحب قبلہ نے جو سوال کیا ہے کہ اسناد آپ بیان کیجئے، تاکہ یہ جو مشکوک کر رہے ہیں خطبے کو، کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کے رخسار کے اوپر ایک زبردست تماچہ رسید کیا جائے۔ اس لیے میرے پاس وہ اسناد موجود ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ خطبہ ہم تک پہنچا ہے۔ خطبے کے جو اسناد ہیں اسے سنیے، اور میں عرض کروں کہ یہ برادران اہل سنت اور ہمارے شیعہ دونوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، بہت بڑا عالم ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن نہج البلاغہ کی جو شرح ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے اس کا جواب نہیں ہے۔ کئی سو شرحیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، لیکن آج بھی
ابن ابی الحدید معتزلی کی جو شرح نہج البلاغہ ہے وہ پکار پکار کر آواز دے رہی ہے کہ شرح نہج البلاغہ اور نہج البلاغہ کی اہمیت کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بہت بڑے عالم تھے اہل سنت کے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک شرح نہج البلاغہ عثمان ابن حنیف کی کہ خط کی شرح میں اس خطبے کے مختلف اسناد جو ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ جن کا اسناد کا تذکرہ کیا ہے ان میں سے کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، آپ نے اسے بہت آسانی سے لیا کیا؟ بہت بڑی بات ہے کہ جناب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جو سند جس سند سے ہم نے لیا ہے اس میں سب علماء اہل سنت کی کتابوں سے لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نام کا تذکرہ کیا کہ اس کے بعد ابو بکر احمد ابن عبد العزیز جوہری جو اہل سنت کے مشہور عالم دین ہیں، ان کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے ثقیفہ، انہوں نے اس کتاب سے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت حکومت وقت نے فتح کو غصب کرنا چاہا اس وقت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قریش کی عورتوں کے ساتھ مسجد نبی کی طرف چلیں، اور یہ لکھتے ہیں، توجہ کریں عزیزو، کیا خوبصورت بات ہے، بہت پیاری بات۔ ایک عالم اہل سنت لکھ رہا ہے کہ اس طریقے سے مسجد کی طرف بی بی چل رہی تھیں کہ جیسے خود رسول خدا چلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رفتار جناب رسول سے مشابہ تھی۔ اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ جانے کے بعد ایک عظیم الشان خطبہ جناب سیدہ نے دیا ہے۔ ایک سند علی ابن عیسیٰ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ، علماء حضرات جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کتنی بلند ہے۔ اس خطبے کو انہوں نے ابو بکر احمد ابن عبد العزیز کی کتاب جو میں نے عرض کیا ثقیفہ اس کتاب کا نام ہے، اس سے انہوں نے بھی کشف الغمہ میں بھی نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے ایک شیعوں کے ایک بزرگ عالم، کون ہے جو ان کو نہیں جانتا، اور وہ ہماری ایک بلند پایہ ہستی ہے، ایک جلیل القدر عالم ربانی ہے کہ جن کا نام اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے علماء ان کے نام کے سامنے سر نیاز جھکا دیتے ہیں، اور وہ ذات اور وہ شخصیت جناب سید مرتضی علم الہدیٰ کی ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ اپنی کتاب شافی میں اس کو نقل کرتے ہیں کہ جناب عائشہ نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب بھی کوئی شک ہے؟ حضرت عائشہ کے ذریعے سے یہ خطبہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے، بہت بڑی بات ہے، اسے عالم اسلام کو سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا نام ہے، ایک بہت بڑی ہمالیائی شخصیت ہے، وہ شیخ صدوق کی ہے۔ کون ہے جو انہیں نہیں جانتا؟ وہ اپنی کتاب علل الشرائع جو بہت مشہور کتاب ہے، اس میں خطبے کے بعض الفاظ کو انہوں نے اس میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے جناب شیخ مفید نے اس کے بعض حصے کو جو ہے نقل کیا ہے۔ سید ابن طاؤس کی جو کتاب ہے طرائف، یہ اس کتاب میں بھی اس خطبے کو احمد ابن موسیٰ اصفہانی کی کتاب المناقب سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس کی جو راویہ ہیں وہ حضرت عائشہ ہیں۔ علامہ طبرسی جو ان کی قبر مشہد مقدس میں ہے، بہت بڑا نام ہے، ان کی جو تفسیر ہے تفسیر مجموع البیان،
آپ جانتے ہیں بہت بڑی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے مضبوط ہے اور بہت ہی مضبوط ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آیت اللہ جوادی آملی کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کا یہ خطبہ نہیں ہے تو اس کے الفاظ پہ غور کرے۔ وہ کہتے ہیں، جملہ سنیں گے اور قدر کیجیے گا اس جملے کی، بہت پیاری بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مشک آنس کے خود بگوید نہیں ان کے عطار۔ مشک یعنی وہ جو خوشبودار چیز ہوتی ہے جو نافع ہرن سے نکالا جاتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مشک ہوں، بلکہ وہ اپنے وجود کا پتہ خود دے دیا کرتی ہے۔ عطر کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پرفیوم کو کہ دیکھو مجھے خوشبو ہے مجھ میں یا نہیں ہے، اس کا وجود ہی کافی ہے۔ کیا پیاری بات ہے۔ انہوں نے کہا اسناد کی طرف کیوں جا رہے ہو جبکہ سند معتبر ہے، لیکن سند کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ خطبے کو پڑھ کے دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک ایسی شخصیت کی زبان سے نکلا ہوا خطبہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کا علم ادھر سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے۔ عام انسان ایسا خطبہ نہیں دے سکتا ہے جو جناب سیدہ نے دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ آغا اسناد کے حوالے سے خطبہ فدق کی بات چل رہی تھی، اور خطبہ فدق کی بات کرتے کرتے آیت اللہ جواد عاملی کے حوالے سے، حفظہ اللہ کے حوالے سے آغا نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اسناد کے چکر میں کیوں پڑے ہیں، آپ پہلے کلمات کو تو مشاہدہ کیجیے کہ کلمات کیا ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مولائے کائنات جو خالق نہج البلاغہ ہیں، ان کی کفوں کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، تو جہاں پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے کلمات ہیں، ان کو مولائے کائنات کے کلمات سے بھی ملا کر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب نہج البلاغہ کے خطبات اور کلمات ایسے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ فدق کے کلمات اور جو یہ خطبہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ لہٰذا میں عقیل صاحب ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ خطبہ فدق کے بارے میں علماء نے جو باتیں کہی اس کا خلاصہ میں نقل کر رہا ہوں کہ خطبہ فدق کو اور مولا علی کا جو خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے، جب انسان دونوں کو سامنے رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جس نے یہ دونوں خطبے دیے ہیں۔ کیا بات ہے، یعنی کیا مقصد؟ کیونکہ ماخذ و منبع علی کا اور فاطمہ کا ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ ادھر سے انہوں نے بھی علم حاصل کیا ہے، مولا علی نے بھی، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی۔ دونوں کا لہجہ بالکل سیم ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے جو عربی سے واقف ہے کہ جب علی کے خطبوں کو دیکھتا ہے اور جناب فاطمہ زہرا کے خطبوں کو دیکھتا ہے، خطبے کو دیکھتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ایک ہی سرچشمہ ہے کہ جہاں سے یہ ہمیں ملا ہے۔ ناظرین، آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ جو باتیں یہاں پر کی جا رہی ہیں وہ جو ماخذ ہیں، جو ذرائع ہیں، جو ہم نے باتوں کو جن جگہوں سے لیا ہے وہ کس قدر معتبر ہیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی اور جو شیعہ علماء ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ ابن حدید معتزلی کا لیا گیا، ساتھ ہی ساتھ سید مرتضیٰ، اور ساتھ ہی ساتھ شیخ صدوق، اور ساتھ ہی ساتھ آغائے تبرسی کو بھی جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ان لوگوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ معتبر ہے، اور اس کو نقل کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد خطبہ فدق کی سند کے حوالے سے گفتگو کرنے کی اصلا ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا آغا کہ یہ خطبہ فدق کے لیے اسناد کی اب ضرورت نہیں ہے یا اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، یہ واقعا معتبر ہے، کلمات کے اعتبار سے جامع ہے، اور یہ خود جامع لنفسہ مانع لغیرہ ہی ہے، جب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ فدق کو شروع کیا جائے۔ شروع کرنے سے پہلے شہزادی سلام اللہ علیہا نے اس کو کچھ ابواب پر، یا ہم نے کچھ اس کو ابواب پر اپنے طریقے سے منتقل کیا ہے، یا شہزادی سلام اللہ علیہ نے یک کے بعد دیگرے کچھ کہنے کی کوشش کی؟ جی، جو اس کی ترتیب ہے، سیکوینس ہے، جو اس کی ترتیب ہے، یہ جناب فاطمہ زہرا نے ترتیب سے کچھ باتیں کہی ہیں، لیکن ہمارے علماء نے اس کو 7
چیپٹر کہہ لیجئے، باب کہہ لیجئے، جی اس میں تقسیم کیا ہے۔ ہم، اور جب میں یہ جو بیان کروں گا تو عقیل صاحب اللہ، آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ دیکھیے کتنی خوبصورتی سے یکے بعد دیگرے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی باتوں کو رکھا ہے۔ اور یہ کس کے سامنے بول رہی ہیں؟ یہ ان کے سامنے بول رہی ہیں کہ جو اصحاب رسول ہیں، مہاجرین اور انصار دونوں موجود ہیں، اور ان کے سامنے جناب فاطمہ زہرا یہ خطبہ دے رہی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عربوں کو دو چیزوں پہ ناز تھا، اپنی طاقت کے اوپر اور اپنی فصاحت کے اوپر۔ بی بی ان لوگوں کے سامنے شجاعانہ انداز میں گفتگو کر رہی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہم سے بہتر کسی کی زبان نہیں ہے۔ ان کے سامنے خطبہ دے کر ان کو مبہوت کر دینا یہ جناب فاطمہ زہرا کی خطبے کا کام تھا۔ بے شک تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلا جو باب تھا مومنین، اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے تذکرہ کیا ہے توحید کا اور خدا کی صفات اور اسماء الہی کا، اور اس کے اندر جو خلقت کی غرض ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، سب کچھ جو ہے جس چیز سے شروع ہوتی ہے اسے توحید کہتے ہیں، ونس آف گاڈ، وحدانیت پروردگار۔ یہ پہلا باب ہے۔ البتہ میں نے کہا نا کہ یہ علماء نے اس طرح سے ترتیب پیش کی ہے۔ دوسرے باب میں جو ہے آپ نے جناب پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کا، یعنی یہ بتایا ہے کہ دیکھو دین اسلام کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور اسی اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، ابھی وہ آگے آئیں گی۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ قرآن کا تذکرہ کیا۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ، اللہ، رسول اللہ، اس کے بعد کتاب اللہ، یعنی یہ جو ترتیب ہے اس نے بیان کیا کہ یہ جو کتاب پروردگار ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا انہوں نے خلاصہ کیا۔ انشاءاللہ آگے وہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے بعد چوتھے مرحلے میں امت کا تذکرہ کیا ہے۔ امت کا تذکرہ بتایا کہ یہ امت جسے میرے بابا نے کلمہ پڑھایا، یہ وحشی اور درندہ انسان تھے کہ جس کو میرے بابا نے جو ہے انسان بنایا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ آدمی تو ہر ایک ہو سکتا ہے لیکن انسان ہر ایک نہیں ہو سکتا۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ تمہیں میرے بابا نے انسان بنایا ہے۔ آپ کو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں مرزا غالب کا، کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کیا بات ہے۔ تو وہ جو آدمی تھے، جو ابن آدم تھے، ان میں آدمیت میرے بابا نے پیدا کی ہے۔ انشاءاللہ آپ اسے بھی سنیں گے کہ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا۔ اور جو پانچواں باب ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو منافقین کی سازشیں تھیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو لطف آئے گا، جو منافقین کی سازشیں تھیں پیغمبر کے بعد، جو پیغمبر کے زمانے میں خاموش تھے، آسان زبان میں کہا جائے کہ پیغمبر کے زمانے میں وہ ظاہری طور پہ مسلمان تھے لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد ان کا نفاق جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ باب ہے، اسے انشاءاللہ آپ ضرور سنیں گے۔ اور چھٹا باب فدق کے بارے میں ہے کہ فدق کو غصب کرنے کے لیے غاصبوں نے کچھ استدلال کیا ہے یا کچھ بہانہ کیا ہے، آسان زبان میں کہا جائے۔ اللہ اکبر، جناب فاطمہ زہرا کا حق غصب کرنے کے لیے دلیل؟ کہاں جا رہے ہو؟ این تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو؟ شہزادی کے سامنے، وہ جو خود قرآن ہو اس کے سامنے
استدلال پیش کیا جائے، کہیں نص کے مقابلے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، کہیں نص قرآنی کے مقابلے میں، کہیں قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے۔ جہاں پر خود قرآن موجود ہو وہاں پر حدیث سے بھی کام نہیں لیا جاتا، چاہے رسول کی حدیث کیوں نہ ہو، چاہے کتنی معتبر حدیث کیوں نہ ہو، چاہے متواتر حدیث کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر یہ قرآن سے ٹکرا جائے تو خود حضور نے کہا ہے فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اگر میری کوئی حدیث جو ہے قرآن سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ مار دو۔ سوچئے اگر رسول کی حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ مار دیا جائے، اور خود کوئی قرآن ناطق سے ٹکرا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو سنیں کہ ایک مظلوم ٹاپک ہے، ایک بے کس و مجبور ٹاپک ہے کہ جس پر عام طور سے تقریریں نہیں ہوتی ہیں، جس پہ عام طور سے باتیں نہیں ہوتی۔ ہم فدق کے بارے میں دو چار باتیں کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایک ایک باریکیوں کے اوپر بحث ابھی تک شاید میں کہہ رہا ہوں نہ ہوئی ہو سکتا ہے ہوئی، اور خدا کرے ہوئی ہو، میں تو کہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم۔ تو جناب فیروز صاحب کا یہ بہت بڑا قدم ہے، اور اس کی جزا اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو یہ چھٹا باب جو ہے یہ غصب کرنے کا جو بہانہ تھا فدق کا، اس کا جواب دیا ہے، اور ساتواں اور آخری باب جو ہے جناب فاطمہ زہرا نے اتمام حجت کی ہے، یعنی کس طریقے سے اتمام حجت کی ہے، اور ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ میرے مقابلے میں آ گئے ہو، جو میرے مقابلے میں آئے گا اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب آمادہ اور تیار ہے، اس لیے تم نے میرا حق چھین لیا ہے تو کیا ہوا، آخرت میں پروردگار تم سے ضرور انتقام لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قہار بھی ہے اور وہ منتقم بھی ہے۔ وہ اگر رحمان اور رحیم ہے تو تمہارے جیسے لوگوں کے لیے وہ منتقم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ عذاب نازل کرنے والا بھی ہے۔ ناظرین، بہت ہی بہترین طریقے سے اپنی باتوں کو واضح کیا آغا نے، اور یہ کہا کہ خطبہ فدق کو ہمارے علماء نے 7 باب پر جو ہے وہ منقسم کیا ہے، اور 7 باب پر جو پہلا ہے وہ ہے توحید اور خلقت بشری کے اعتبار سے بات ہوئی ہے، دوسرا جو ہے وہ رسالت سرکار مدینہ حضور ختم مرتبت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، تیسری چیز ہے قرآن، اور چوتھی چیز ہے امت، اور پانچویں چیز ہے منافقین کی سازش، چھٹی چیز ہے فدق کی جاگیر کے حوالے سے شہزادی سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اتمام حجت کے لیے، اپنے حق کے دفاع کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلی ہیں، اور اس خطبے کو شہزادی سلام اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ناظرین، میں پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، اور چاہے اس کے علاوہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ جن پلیٹ فارمز پر کی جاتی ہیں، کہیں پر بھی خطبہ فدق کے حوالے سے اتنی سیر حاصل گفتگو آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خطبہ فدق جو پیغام خطبہ فدق کا یہ ہمارا 4تھا ایپیسوڈ ہے، آپ اس کو کنٹینیو دیکھتے رہیں، سلسلے وار دیکھتے رہیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اور ہمارے پاس ٹائم کم ہو گیا ہے، ایک آخری سوال آگے خدمت میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر مکمل کریں گے، اور وہ یہ کہ یہ جو ابواب آپ نے 7 پیش کیے ہیں، اگر ان میں سے 1 یا 2 کا اگر تذکرہ ہو جائے تو ناظرین کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ جی اللہ آپ کو اچھا رکھے، عزکم اللہ جناب عقیل صاحب۔ اور یہ پہلا باب جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا ہے، اس خطبے کا پہلا باب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عربی کے سارے الفاظ پڑھوں گا تو تاخیر ہوگی، میں چند جملے تبرکن و تیمنن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عربی کے، اور اس کے بعد پھر
مکمل اردو کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ آپ نے خطبہ دیا اور آپ کے سامنے انصار اور جو مہاجر تھے وہ سامنے موجود تھے، وقت کا خلیفہ بھی موجود ہے۔ آپ نے نہایت ہی شجاعانہ طریقے سے خطبہ دیا۔ اس طرف اصحاب کا مجمع ہے اور ادھر فاطمہ زہرا ہیں، بیچ میں ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے، اور جناب سیدہ نے وہ دشمن شکن خطبہ دیا ہے کہ جس سے خلافت کے عمارت کی چولیں ہل گئی ہیں۔ سنیں اور آپ شکر خدا ادا کیجئے کہ ایسی ہستیوں کو آپ فالو کرتے ہیں کہ جن کے پاس علم کی دولت اس طرح سے اللہ نے انڈیل دی ہے کہ جب وہ خطبہ دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ علم کا ایک سمندر ہے جو موجیں مار رہا ہے۔ سنیں، فرماتی ہیں فاطمہ زہرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْحَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمِ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلَاءِ أَسْدَادَهَا وَتَمَامِ مِنَنِ أَوْلَاهَا۔ فرماتی ہیں کہ ساری تعریف الحمدللہ، میں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، جتنی تعریف بھی ممکن ہے بس صرف اللہ کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، تعریف آپ کسی کی بھی کیجئے گا وہ گھوم پھر کر اللہ کی ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ درخت بہت خوبصورت ہے، تو اصل میں تعریف اس کے خالق کی ہوگی۔ آپ ایک انسان کی تعریف کیجئے تو خالق انسان کی تعریف ہوگی۔ آپ ایک پینٹنگ کی تعریف کیجئے تو جس کے بنانے والے کی تعریف ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں جتنی تعریف بھی ممکن ہے یہ سب اور سب جو ہے اللہ کی ہے، اور میں ایسے خدا کی حمد کر رہی ہوں، اللہ اکبر، ایسے خدا کی حمد کر رہی ہوں کہ میں نے عربی چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور جس کو عربی عبارت دیکھنا ہے آپ کو کتابوں میں تمام تفصیل ملے گی۔ میں مختصر عبارت سے پیش کر رہا ہوں اور باقی اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ خدا کی نعمتوں پر اس کی حمد ہے، اس کی تعریف ہے، جو توفیقات اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور جو آسانیاں فراہم کی ہیں ہم خدا نہ کرتے ہیں۔ جناب فاطمہ اس کی تمام اللہ نے آغاز میں ہی دے دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بہت پیاری بات ہے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا بتاتی ہیں ہماری زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ نعمتوں سے ہو رہا ہے۔ شیر مادر ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے پینے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس نعمت کے حصول کے لیے جو ہے ایک قوہ جاذبہ دیا ہے ماں کو، اور ایک قوہ جاذبہ دیا ہے بیٹے کو، بچے کو، کہ ماں کا سینہ بچے کی طرف بڑھتا ہے اور بچے کا دہن جو ہے وہ ماں کے سینے کی طرف بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اس کی ان عام نعمتوں پر ہم اللہ کا ہمیں ابتدائی میں عطا کر دیں، اور بے حساب آسائشیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مہیا کی ہیں۔ آرام آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اور اس طریقے سے جھکا دے کہ پھر سر کو نہ اٹھا۔ سر جو تیرا اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے نا،
یہ شکر کے عنوان پہ ہے، اور وہ شکر کہ جو شکر بے پایان ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک جانور ہے جو گوشت کھاتا ہے، وہ صرف گوشت کھا رہا ہے، جو گھاس کھاتا ہے وہ صرف گھاس کھا رہا ہے، لیکن اللہ نے تجھے کتنی آسائشیں دی ہیں کہ قسم کی نعمتیں ہیں، مختلف قسم کے اناج ہیں، مختلف قسم کے فروٹس ہیں جو پروردگار نے تجھے عطا، تو کیا تو اس کا شکر ادا نہیں کرے گا؟ وہی جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ آسائشیں ہیں جو تجھے اللہ نے دی ہیں، اور پے در پے نعمتیں جو ہمارے شامل حال ہیں۔ یعنی کیا مقصد؟ جناب سیدہ فرمانا چاہتی ہیں کہ یہ نعمت وہ ہے جو کنٹینیو ہے، ڈسکنیکشن یہاں پر نہیں ہے، نعمت جو ہے منقطع نہیں ہو رہی ہے، مسلسل اس کی نعمت جاری ہے۔ کیا حسین انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے جناب سیدہ کا کہ آپ کی تقریر، آپ کا خطبہ جو جاری ہے۔ میں اس اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوں کہ جس کی نعمت جو ہے نعمت دائمہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس نعمت کو، جو نعمت دائمہ ہے وہ ہمارے شامل حال ہے۔ جو نعمت دائمہ ہے اسے کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا ہے، دو چار نعمتیں نہیں ہیں، تم اس اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، اور وہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اس نعمت کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کسی نے ایک چیز دی تحفے کے طور پر، آپ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کا بدلہ دے سکتے ہیں، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا بدلہ تم نہیں دے سکتے۔ اس کی انتہا انسان کے ادراک سے خارج ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ درک نہیں کر سکتا ان نعمتوں کو جو اللہ نے دیا ہے۔ اتنا کچھ تجھے دیا انسان، اور اس کے بعد کہا کہ ان نعمتوں کے استمرار اور مزید وسعت کے لیے اپنے بندوں کو شکر کی دعوت دی ہے۔ کیا بات کہی ہے! میں اس کو اور واضح کر دوں، میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں عرض کر دوں، یعنی پہلے دیا ہے اور پھر سر کو جھکایا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے سر کو جھکاتا ہے، جھکواتا ہے کہا جائے، اور پھر عطا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا نہیں، پہلے میں دوں گا، جب تمہیں نعمتیں دے کر تمہارے جسم کو تیار کر لوں، تب تم سے تقاضا ہے کہ اپنے سر نیاز کو میری بارگاہ میں جھکا دو۔ شاید میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی۔ اور ان کی تکمیل کے لیے جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں، اور ان کی تکمیل کے لیے تمام مخلوقات سے اپنی حمد کا مطالبہ کیا ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ شکر کب مکمل ہوگا؟ جب اس کی حمد کی جائے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کی تشویق کی ہے، ان کا حوصلہ بڑھایا ہے۔ پھر جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ خدائے واحد کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے مثل ہے۔ یہاں پر تو ایک ایک گھنٹے کی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ وہ بے مثل ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے مثل اور بے نظیر کے اوپر کافی علماء نے یہاں پر باتیں کہی ہیں۔ یہ وہ قول ہے جس کی روح اخلاص ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں عاشقوں کے دل اس سے وابستہ ہیں۔ اصل عشق جو ہے، عشق واقعی جو ہے، وہ خدا سے ہوا کرتا ہے۔ کہا ہے علماء اخلاق نے کہ عشق دو طرح کا ہے، ایک عشق واقعی ہے، ایک عشق حقیقی ہے، اور دوسرا عشق مجازی ہے۔ فرق کیا ہے عشق حقیقی میں اور عشق مجازی میں؟ جو ختم ہو جائے کبھی نہ کبھی، جو پائیدار نہ رہے، وہ عشق مجازی ہے، اور جو ہمیشہ باقی رہے وہ عشق حقیقی ہے۔ سبحان اللہ۔ انسانوں سے عشق ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ ماں نے کیا کیا، بیٹے کا جو ہے قتل کر دیا مثال کے طور پہ۔ آئیے میں جلدی سے مکمل کر دوں بات کو۔
اور وہ خدا جس کو آنکھوں سے دیکھنا ناممکن ہے، زبان اس کی صفات کے بیان سے عاجز ہے، عقل و فکر کے لیے اس کی ذات کا سمجھنا محال ہے۔ اس نے دنیا کی چیزوں کو ایجاد کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کسی چیز کا وجود ہو۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا بتانا چاہتی ہیں کہ عدم سے اللہ نے وجود کو ثابت کیا، ظاہر کیا ہے، یعنی معدوم شے سے جو چیز نہیں ہے اس کو ظاہر کیا۔ ہم کچھ نہیں تھے لیکن ہمارا وجود اللہ کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ان سب کو پیدا کیا بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کوئی مثال رہی ہو، یعنی ہماری شکل وہ کوئی انسان اس کے پہلے نہیں تھا۔ یہ جو شکل و صورت ہمیں دی ہے، یہ زمین و آسمان کی جو شکل ہے اللہ نے قائم کی ہے، اس کی کوئی کاپی پہلے نہیں تھی کہ اس کی کاپی کر کے اللہ نے زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، انسان کو بنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خلقت جو ہے اللہ نے بغیر کسی مثال کے ہمیں پیش کی، یا ان کی تخلیق سے اس کی ذات کو کوئی فائدہ پہنچتا، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو بنا کے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ ہمارا فائدہ ہے کہ ہم اس سے وابستہ رہیں، اور وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کی طرح اپنی حکمت کو واضح کرے، لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت دے، اور اس طرح اپنی بے پناہ قدرت کو ظاہر کرے، اپنی عبادت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے، پیغمبروں کی دعوت کو اس طرح تکوین و تشریح سے ہم آہنگ کر کے عزت دے۔ پھر اس نے اپنی اطاعت کے لیے جزا معین کی اور اپنی معصیت کے لیے سزا۔ یعنی کیا مقصد؟ دیکھو، تم کو ہم نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تم کو بڑا کیا، اس کے بعد تمہیں عبادت کا سلیقہ بتایا، عبادت کی دعوت دی۔ اب اس کے بعد بھی اگر تم نافرمان بن جاؤ گے تو تمہارے لیے سزا کا انتظام کیا گیا ہے، اگر فرما بردار بن جاؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ ساری باتیں جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں آخری جملے کو، پھر اس نے اپنی اطاعت کے لیے جزا معین کی اور اپنی معصیت کے لیے سزا۔ آخری بات سن لیجئے، تاکہ اس طرح اپنے بندوں کو اپنے عذاب و غضب سے آزادی دے اور انہیں بہشت کے باغات و نعمتوں کے مراکز کی طرف بلائے۔ یعنی ایک پورا دستور حیات ہے جسے باب اول میں جناب فاطمہ زہرا نے بیان کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ایک ایک جملے کی تہ تک، اس کی گہرائی تک پہنچے ہوں گے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اس باب اول میں کیا میسج اور کیا پیغام پورے انسانوں کو دیا ہے۔ ناظرین، حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا محمد اسرار رضوی صاحب، رئیس شیعہ علماء بورڈ وہ مسلسل ہمارے سوالات کے جوابات دے رہے تھے، اور ہمارا یہ چوتھا ایپیسوڈ پیغام خطبہ فدق کے حوالے سے تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تک کچھ نہ کچھ باتیں ضرور پہنچی ہوں گی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے کہا تھا ایک یا دو باب، تو ابھی ایک ہی باب کی تشریح ہوئی اور ہمارا وقت جہاں تک ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، لہذا اس پروگرام کو ہم لوگ یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خطبہ فدق کے حوالے سے مزید گفتگو کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آقا ہمارے وہ سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے، اور خطبہ فدق کی فقط اور فقط ترجمہ یا اس کی توضیح نہیں بلکہ اس کی تشریح بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، جیسا کہ باب کی ہی بیان میں وہ پہلے ہی باب کے بیان میں آقا نے پیش کیا ہے۔ اور پتہ نہیں آپ کو سننے کے بعد کیا لگا، لیکن جب میں نے آقا کی یہ باتیں تمام سنی تو مجھے ایسا لگا کہ خطبہ فدق نہیں ہے بلکہ اصول اور فروع کا ایک منبع ہے جسے خطبہ فدق کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر اصول دین بھی پائے جاتے ہیں، جہاں پر فروع دین بھی پائے جاتے ہیں، یعنی دین اور اسلام کے تمام احکامات کو اگر ایک جگہ پر دیکھنا ہے تو خطبہ فدق ضرور سنیں، ضرور پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔